ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅੱਗੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਫੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਮਲਾਖੜੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਫਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਲਾਇਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦਲਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦਲਾਇਲ ਦੀ ਪੰਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਸਿਵਾਏ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਨਾਜ਼ਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਲਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਦਲਾਇਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਬਾਹਿਸ ਜਾਂ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੋਸਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਦੱਲਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਬਹੁਤ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬੁਨਿਆਦ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਜਜ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। इतनी जी गल है मेरी नजर। ठीक हो गया। अच्छा मंसूर भाई, ये महमूद भाई ने ये बात की है जी, या तो जजिया दो या फिर तलवार निकाल के सामने आ जाओ या फिर मेरा मजहब कबूल करो, ये बात किस हद तक लागू होती है आजकल के दौर में? ये तारीखी लिहाज से जो महमूद भाई बात कर रहे हैं मैं उससे डिसएग्री नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ तारीख के कुछ हकायक ऐसे हैं कि उनको मेरी नज़र में कबूल कर लेने में और मान लेने में कोई हरज नहीं है। जहाँ तक मज़हब का ताल्लुक है, मैं बुनियादी तौर पर ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारे जो ज़ेर बहस है वो हमारा एक मुआशरा है पाकिस्तानी, अगर मैं गलत इंटरप्रेट नहीं कर रहा जनरली, क्योंकि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो हमारा मतलब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो 1947 फिर 1949 का, तो तारीखी लिहाज से मैं एक तारीख का तालिब इल्म होने के नाते मैं चाहूँगा कि सजाद साहब अगर बाद में इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। मेरे लिए ज़ाती तौर पर ये 1949 में जो करारदाद मकासद के नाम पे हमारे पाकिस्तानियों और पाकिस्तानी स्टेट के नक्शे पे खंजर खोंपा गया है मेरी नज़र में। वो कौन लोग थे, उनके मकासद क्या थे, ये जानना हमारी कौम के लिए बहुत ज़रूरी है। बुनियादी तौर पर देखें, हमने इस्लामी मुल्क, कायद आज़म के पाकिस्तान को हमने इस्लामी मुल्क बना दिया। पाकिस्तान पहले बन गया, मकसद बाद में आया 2 साल के बाद, ठीक है। अब उसमें कहा यह जा रहा है पेपरों की हद तक कि जी हाकमियत खुदा ताला की है, तो मैं सिर्फ वहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि बीइंग ए मुस्लिम, जो लोग ये मानते हैं कि हाकम सिर्फ खुदा ताला की ज़ात है और ये हमारे ईमान का, तौहीद पर कायम रहने वालों का ईमान का हिस्सा है, और ये है बिल्कुल हकीकत में, लेकिन अमल उनके बिल्कुल अपोजिट है। वो किस तरह कि खुदा ताला ने जब तख्लीक किया इंसान को,
تو سب سے پہلی جو کہہ لیں کہ خدا تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی جس نے کی تھی پڑھنے میں اور سننے میں، تو یہی ہے نا کہ شیطان ابلیس کھڑا ہو گیا. تو سب سے پہلے تو خدا تعالیٰ نے ایک سیکولر ہونے کا اپنا ثبوت دے دیا. تو اس میں خدا تعالیٰ نے تو عدم برداشت کا مظاہرہ نہیں کیا. خدا تعالیٰ نے تو موقع دے دیا کہ آؤ بھائی ٹھیک ہے، تمہیں میں موقع دیتا ہوں، گمراہ کر لو. یا تو اہل ایمان جو ہیں اس چیز سے انکار کر دیں. اس میں خاص طور پہ میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں جنرلی، معذرت کے ساتھ. اس چیز پہ کبھی غور تو کیا کریں ہم لوگ کہ عدم برداشت کی جو بنیادی طور پر بات وہی چیز آتی ہے کہ جب ایمان کی باری آتی ہے تو ہم تھیوریٹیکلی ارکان ایمان، ارکان اسلام گنوا کے اسلام کو پورا کر دیتے ہیں. جب عمل کی باری آتی ہے تو اس میں ہم بے شمار ایسی چیزیں، تعویلات اور بے شمار ایسی تاریخ کے حوالے کھینچ لاتے ہیں کہ جیسے 1400 سال پرانی تاریخ جو ہے اس کے ہم ہی مالک ہیں. یہ مت بھولیں کہ ہم انسان ہیں، اور بین انسان ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے اور بلکہ ہوتی ہے. یہ بنیادی طور پر جب ہم سمجھ جائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ انسان اس سوچ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے کہ جس میں خاص طور پہ یہ جو محمود بھائی نے بھی بات کی ہے کہ مذہبی لوگ آخر استعمال کیوں ہوئے، یا وہ مذہب استعمال کیوں ہوا. استعمال کرنے والوں نے کیا. اگر سیاست میں انہوں نے استعمال کیا مذہب کو تو اس میں مذہبی لوگ استعمال کیوں ہوئے. یہ بھی ایک بہت بڑا اپنی ذات میں ایک ایسا پریکٹیکل کویسچن ہے کہ جو کہ ہمیں اپنے لیڈران سے چلے پوچھنا نہیں چاہیے، تو ہم سے اپنی ذات تک ہمیں سوچنا تو ضرور چاہیے. کہ مولوی نے مودودی صاحب نے بہت احترام سے مرحوم فوت ہو چکے ہوئے ہیں، میں بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا کہ اگر مودودی صاحب نے پاکستان بننے سے پہلے جو بیانات دیے کبھی ہماری قوم اس کو بھی پڑھ لے، اخباروں کی شکل میں آج بھی موجود ہیں، کتابی شکل میں بھی موجود ہیں. اور مودودی صاحب جو ہیں وہ پاکستان بننے کے بعد جو ہیں وہ اس کو ایک اسلامی ریاست کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس چیز پہ وہی آ جاتی ہے کہ مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ایک سینسٹیوٹی کا اس کے ساتھ اس کا بہت 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 گہرا تعلق ہے. یورپ میں عیسائیت نے یہ یعنی کہ یہاں کی حکومتیں جو رہی ہیں، یہ کوئی پرانا دور تو نہیں ہے. یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں یہ پرانی ہسٹری نہیں ہے. یہاں پر بھی عیسائیت نے اپنے پنجے اسی طرح گاڑ کے رکھے ہوئے تھے. اور ناروے بھی، آپ جس ملک میں میں اور بشارت بھائی اور دوسرے بھائی منور صاحب رہتے ہیں، یہاں بھی 2012 میں، یہ پرانی بات نہیں ہے، 2012 میں اسٹیٹ نے عیسائیت سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا. یہ 8 سے 8 سال پہلے کی بات ہے. اب تک چلی آ رہی تھی، بالکل کرسچینٹی چلی آ رہی تھی، اور اس کو الگ کرنے کی بھی یہی وجوہات تھیں کہ انہوں نے وقت سے پہلے ایک چیز سیکھ لی کہ اس سے پہلے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ عدم برداشت کا شکار ہو جائے، ہم اس سے پہلے ہی اسٹیٹ کو مذہب سے الگ کر لیتے. اور یہ دیکھیں، نوٹ کریں کہ یہاں پادری عیسائی جو فالوورز ہیں ان کے، وہ سڑکوں پہ نہیں آئے. انہوں نے حکومت کے اس فیصلے کو، حالانکہ KrF جو ہے یا ناروے کی ایک کرسچین پارٹی ہے، وہ برسر اقتدار بھی رہ چکی ہے، ان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ رہ چکے ہیں ان کے ناروے کے، تو ان لوگوں نے تو کوئی ایسا مظاہرہ نہیں کیا کبھی نہیں کہ ہم برداشت نہیں کرتے. تو یہ چیز ہے کہ ہمارے ممالک میں ہم 8 سے 100 سال پہلے، 50 سال پہلے کی اس دور سے گزرے ہیں جس دور سے یہ مغربی معاشرہ گزر چکا ہے. انہوں نے کچھ سیکھا ہے، اور لیکن ہم بدقسمتی سے ہم آج بھی بہت ساری ایسی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ مرغی پہلے یا انڈا پہلے. کہ اگر ہم پاکستان کا نام لیتے ہیں تو پاکستان کا مطلب ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کے علاوہ کوئی اور پاکستانی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ چیز ہے کہ سجاد بھائی اس چیز پہ بھی غور کریں کہ تاریخی حوالے سے 1949 میں نام نہیں لینا چاہوں گا، چند ایسی سیاسی شخصیات کو سمجھایا بھی گیا کہ آپ لوگ ایسی قرارداد مقاصد کی حمایت نہ کریں. کل کو ایسا پاکستان جو آئے گا سامنے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. لیکن اس وقت کے ذہنوں میں ایسی بات نہیں تھی. انہوں نے بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کی جو ہے وہ انسپل کا، آپ نے بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا. میں یہاں پر منور احمد ناصر صاحب سے تھوڑا سا ان کا ویو لینا چاہوں گا کہ منور صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ مذہبی لحاظ سے یا کسی اور انسانی
کوئی ایسے معاملات ہیں جہاں پہ عدم برداشت جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے؟ مذہبی تو چلو ہے ہی ہے. دیکھیں جی، یہاں پر کہ جو مجھے جیسے میں سمجھا ہوں کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ عدم برداشت اور ہمارا مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مختلف معاشروں سے تعلق رکھتے ہیں. ہم لوگوں کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ تو پاک ہے، جس کے برصغیر پاک و ہند اور مڈل ایسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ عدم برداشت اور مذہب یہ ہے جو کہ عالمی مسئلہ ہے. جیسے کہ ابھی منصور صاحب نے بات کی، میں ان سے بڑا ایگری کرتا ہوں اس معاملے میں کہ جو یہاں یورپ کے اندر جو کہہ لیں کہ کرسچن پارٹی جو ہے اگر وہ بھی آ جاتی ہے تو اس کے اندر برداشت زیادہ نظر آتی ہے، لیکن بات یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے کچھ سیکھا، ہم لوگ سیکھ نہیں پائے. ہم لوگوں کے پاس پوری دنیا کے اندر عدم برداشت اور مذہب کو دے، تب بھی عدم برداشت جو ہے وہ ہر جگہ پر دیکھنے میں نظر آتی ہے. مغربی ممالک میں مختلف طریقے سے، مشرقی ممالک میں مختلف نظر آتی ہے، اور ہمارے پاس جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے وہاں پر انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. جتنا مذہب کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، یا پاکستان، نیپال، یہ جو ہمارے سارے جو اس ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے علاقے ہیں، اتنا کہیں اور نہیں دیکھنے کو ملتا. انڈیا کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہندو اور مسلمان جو ہے اس کی ایک ایسی لڑائی ہے، یہ وہ لڑائی کو بیس بنا کے پاکستان کو بنا دیا گیا. ہم مذہب کو برداشت سے الگ نہیں کر سکتے، لیکن مسئلہ مذہب جو ہے وہ تو دراصل ہمیں برداشت کرنا سکھاتا ہے. اب یہاں پر راؤ صاحب کی بات آ گئی کہ جو انہوں نے بتایا کہ خود یوز ہوا یا مذہب کو یوز کرنے والوں نے اس کو یوز کیا. مذہب کو یوز کیا گیا، اس طریقے سے بیان کیا گیا، ایسے برین واش کیا، جس میں برداشت کا پہلو ختم ہو گیا. یہاں پر جو آپ نے بات کہی کہ بھئی اگر تمہارے پاس دلیل ختم ہو گئی تھی تو تمہیں اس کو جا کے جوتی تو مارنی چاہیے تھی، پیڑ تو مارنی چاہیے تھی. یہ وہ چیز ہے جو کہ آج کل ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے، یا سو کالڈ ہمارے مذہب کے جو ٹھیکیدار جو یہ بتا رہے معذرت میں اچھا چلیں جی، ان کے آگے ہیں بچے ان کو تنگ کرنے کے لیے. اچھا سجاد بھائی، یہ محمود بھائی نے ایک سجاد صاحب کے کول جان تو پہلے میں ایک چھوٹی جی گل ہور ایڈ کرنا چاہنا ہے، صرف 2 یا 3 منٹ دے لئی. جی جی. کہ تسی ایک رویہ دیکھو گے، تسی مذہبی مزاج ایک دیکھو گے، جڑی ہونی انہوں نے گل کی نا منور صاحب نے، وہی وجہ تو میرے ذہن وچ گل آ رہی سی. میں کہا میں جاواں کیونکہ وہ بعد اپنا سجاد صاحب نو سنن دا اپنا ہی مزہ ہے کہ پاکستان دے وچ مذہبی جڑے گروہ نے آپس دے وچ جڑے مباحثے یا ملاقڑے کردے نے، اور انہاں دے وچ جڑی عدم برداشت پائی جاندی ہے او تے اپنی جگہ دے اوتے. ایون کہ ساڈے معاشرے دے وچ جڑے دوسرے مذاہب نے، عیسائی نے یا ہندو نے یا کچھ سکھ وغیرہ بھی ہے نے، اس جگہ دے اوتے سوشل میڈیا دی وجہ تو ایک بہت بڑی سہولت عام ہو چکی ہے کہ ایسے ایہو جے انسٹرومنٹ وغیرہ آ چکے ہوئے نے کہ جنہاں دے اوتے مسلسل مباحث سنن نو ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی جی. یورپ دے وچ کم از کم اے لوکی اس حد تک تعلیم یافتہ ضرور ہو چکے نے کہ اس جگہ دے اوتے اگر کسی عیسائی یا مسلمان دی بحث ہوے گی نا تے او میکسیمم الفاظ دے تبادلے تک رہن گے. وہ کدی بھی اتنی عدم برداشت دا مظاہرہ نہیں کرن گے کہ اٹھ کے تے ایک دوسرے دے گلے پکڑ لین یا ایک دوسرے دے اکابرین نو ایہو جے نازیبا الفاظ دے نال بلان کہ دوسرے بندے نو او دے تے اوتے غصہ چڑھے اور او دے وچ جڑا نا برداشت دا مادہ ختم ہو جاوے. نہیں اس میں تو محمود بھائی چھوٹی جی گل کہ ساڈے معاشرے دے وچ دیکھن دے وچ آیا ہے کہ ایون کہ صرف مسلمان ہی نہیں، عیسائی ہوے، ہندو ہوے، سکھ ہوے، جس وقت او انہاں دی مسلماناں دے نال یا ایک سکھ دی عیسائی دے نال یا ایک عیسائی دی مسلمان دے نال بھی اگر گل بات ہو رہی ہے تے اس جگہ دے اوتے انہاں دا رویہ بھی سیم وہی ہے جڑا ساڈا مذہبی رویہ ہے کہ اس معاشرے نے انہاں دے اندر بھی ایہو جی عدم برداشت پیدا کر دیتی ہوئی ہے کہ جیڑی انہاں دے مذاہب دے وچ اس جگہ دے نظر نہیں آندی ہے بالکل بھی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا چلیں اپنا
سجاد بھائی، یہ محمود بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عدم برداشت ہے نہ صرف ایک مذہب بلکہ سب مذاہب میں نظر آتی ہے، لیکن یہاں پر جس کی آپ نے مثال ہر معاشرے میں جس معاشرے کی آپ نے مثال دی ہے کہ آپ بحث کرنا شروع کریں لیکن دوسرا بندہ آپ کا گلا نہیں پکڑ سکتا، اس کی وجہ تو یہاں کا میرا خیال ہے قانون ہے، کیونکہ آپ کسی کو زبانی جو مرضی کہہ دیں تو آپ چاہے مذہب کے اوپر نہ بھی آپ لڑ رہے ہوں، اس کے اوپر اختلاف نارمل جو روزمرہ کی معاملات ہیں، مثال کے طور پہ کھیل کے میدان میں بھی آپ اگر کسی سے اختلاف کر دیں یا لڑائی ہو جائے، لیکن کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے اوپر فزیکلی انگلی بھی ٹچ کرے اس کو، کیونکہ قانون یہاں کا اس کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک چھوٹی جی گل ساری گل بالکل ٹھیک ہے، یہ میں ایکسیپٹ کرنا ہے گا، مگر گفتگو دے وچ ایک دوسرے دے مذہبی اکابرین دی توہین جیڑی ਹੈਗੀ ہے وہ اس معاشرے دے وچ نہیں ملتی ਹੈਗੀ۔ ساڈے معاشرے دے وچ جس وقت غیر مذاہب دے نال بھی گل کیتی جاندی ਹੈਗੀ ہے تے اس جگہ دے اوتے معاملہ اس وقت شروع ہوندا ہے جس وقت گفتگو دے دوران اسی دوسرے مذاہب دے اکابرین دی توہین کرنا شروع کر دینے ہیں۔ اے چیز اس جگہ دے او قانون دے زمرے دے وچ نہیں آئے گی، وہ چیز اس جگہ دے اوتے قانون دی اجارہ داری ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر جڑے گفتگو کر رہے نے او بھی اپنے گفتگو دے وچ کم از کم اتنے محتاط ضرور نے کہ اگر دوسرے دے اکابرین دے اوتے انہاں نے تنقید بھی کرنی ہے تے انہاں دے اکابرین نو اچھے نام تو بلان گے کہ جس دے نال دوسرے نو کم از کم توہین دا احساس نہ ہوئے۔ ساڈے وال یہ چیز ہو چکی ہے۔ بالکل صحیح ہے جی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ سجاد بھائی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس مزید اس طرح کے رویوں کے اوپر۔ بھائی دوستوں نے بڑی اچھی بات کی ہے سب نے، اور ملی جلی میں بات کرتا ہوں، سب کے باتیں درمیان میں کور ہو جائیں گی، محمود صاحب نے بھی، منصور صاحب نے بھی، سب نے۔ بھائی بنیادی بات یہ ہے کہ مذہب کوئی بھی ہو اس میں ہر طرح کے رجحانات پائے جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں مذہب جس کسی بھی سلسلے سے شروع ہوتا ہے، جو بھی بانی مذاہب ہوتے ہیں وہ ایک خاص پیریڈ کے لیے دنیا میں آتے ہیں، اس کے بعد وہ رخصت ہو جاتے ہیں، اور ان کی تعلیمات پھر اس کے بعد ریسٹ آف دا ہسٹری وہ انٹرپریٹ ہوتی ہیں، ان کی مختلف ایکسپلینیشن آتی ہیں، تشریحات بنتی ہیں، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ مذہب کی جو تعلیمات ہیں، ہم تو خیر اپنے مذہب کی بات کریں گے، چونکہ زیادہ تر اس میں معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ عام آدمی ان سے بہت زیادہ ویل اویئر نہیں ہوتا، اور وہ ان معاملات میں ہمیشہ علماء، مولوی یا عالم لوگ یا دوسرے لوگوں سے وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ میں ان سے مزید انٹرپریٹیشن ان سے کرواؤں، تشریحات ان سے سیکھوں، یا اس کی ایکسپلینیشن جو ہے میں ان لوگوں سے حاصل کروں، اور یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ملٹیپلائی ہوتی رہتی ہیں۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی اسلام کے بارے میں جاننا چاہے گا تو اس کے لیے یہ چوائس بڑی مشکل ہو جائے گی وہ کس فرقے کے پاس جائے، اور پاکستان میں یہ پرابلم رہی کہ جب کبھی آپ نفاذ شریعت کی بات کرتے ہیں، اور جب کبھی آپ یہ بات کریں یا اسلام نافذ کیا جائے گا، تو سب سے پہلا پرابلم یہ آتا ہے کہ کس کا اسلام نافذ کیا جائے گا، اور جو مذہبی جماعتیں ہیں پاکستان میں ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے ضرور اکٹھے ہو جائیں گے، جیسے ریسنٹلی ایم ایم اے کی گورنمنٹ بنی صوبہ سرحد میں جنرل مشرف کے زمانے میں، لیکن نمازیں اپنی اپنی ہی پڑھتے تھے سارے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، لیکن وزارتیں ضرور بانٹ کے لے لیا کرتے تھے۔ تو اگین مذہب کو ہمیشہ کارڈ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے پاور ایکوائر کرنے کے لیے، اور پاور ایکوائر کرنے کے لیے مذہب میں پوٹینشل موجود ہوتا ہے، لیکن اب صدیوں کی تعلیمات ہیں، آپ ان کو نہ ہم ایک نشست میں بلکہ کئی نشستوں میں بھی ڈسکس نہیں کر سکتے۔ لوگوں میں ایک ڈیوائن میسج جو ہے ان کی روح میں سرایت کر چکا ہوتا ہے، لوگ مذہب سے انسپائر ہوتے ہیں، لوگ مذہب سے ڈرتے ہیں، لوگ آخرت سے ڈرتے ہیں، لوگ مولوی سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ابھی ایجوکیشن کا وہ معیار نہیں اور لوگوں کا وہ شعور ڈیولپ نہیں کہ وہ یہ بات سمجھیں کہ وہ خود مذہب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، وہ اس کی خود تفسیر، انٹرپریٹیشن، انڈرسٹینڈنگ کو خود وہ پروموٹ کر سکتے ہیں۔ وہ آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جو مولوی صاحب نے کہہ دیا وہی حرف آخر ہے، کسی درباری نے اپنی خانقاہ سے رجوع کرنا ہے، کسی دوسرے نے اپنے مسجد کے مولوی سے رجوع کرنا ہے۔ دیکھیں پاکستان میں آج بھی لوگ
کسی اسپارکو کی یا کسی سائنٹیفک میتھڈ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لیکن پوپل زئی صاحب کو یا مفتی منیب کو ضرور فالو کر لیں گے چاند کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو پاکستان میں یا اس قسم کے معاشروں میں یہ رجحانات تو ہیں کہ لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، لوگوں کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، اور لوگ اس معاملے میں اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں رکھتے، اور وہ مذہبی لوگوں کے پیچھے ڈیفینیٹلی جاتے ہیں. اور اس کے پیچھے جیسے میں نے کہا صدیوں کی ایک تعلیم ہے اور ہسٹری ہے اور سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا کہ جو پاکستان میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ساری، اس پہ آپ نے بات کی تھی. اصل میں تو آپ نے طاقت جو ہے وہ مولوی کو دے دی ہے. اور وہی بات، جب دیکھیں مولوی کے پاس پاور آ گئی تو مولوی نے تو ڈیفینیٹلی پھر اس کو آگے لے کے چلے گا. مولوی آپ کے پیچھے اس لیے نہیں آئے گا کہ وہ آپ کی قبر کو کسی نور سے بھر دے، وہ اس لیے آئے گا کہ اس کو آپ کے پیسے چاہیے، زکوٰۃ چاہیے، فنڈ چاہیے، آپ کا ووٹ چاہیے. دیکھیں پاکستان میں جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ اگر سیاست میں بہت زیادہ ان کی پاور نہ بھی ہو، مثلا الیکشن جب بھی ہوتا ہے، میں ابھی بھی ویسے بڑا ہوپ فل ہوں، میں اکثر دوستوں سے بھی بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں جب کبھی الیکشن ہوتا ہے لوگوں کی اکثریت جو ہے مذہبی جماعتوں کو مسترد کر دیتی ہے، ان کو وہ ووٹ نہیں دیتے لوگ، ٹھیک ہے. لیکن مذہبی لوگوں کا پرابلم یہ ہے، بلکہ پرابلم ہم لوگوں کا، ان کا تو خیر پرابلم نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. اور ہمارے ہاں چونکہ ریاست نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، محمود صاحب نے بھی بات کی، منصور صاحب نے بھی بات کی یورپ کے حوالے سے، ان ملکوں میں ریاست بڑی اسٹرانگ ہے اور ہر چیز جہاں ریاستی کنٹرول میں ہے. پاکستان میں ریاست کی تو ریٹ مذہب کے آگے بالکل فیل ہے، اور پاکستان میں ہر حکومت جو ہے وہ مولویوں سے، مذہبی طبقوں سے ہمیشہ بلیک میل ہوتی آئی ہے. انہوں نے لوگوں کو ایجوکیشن نہیں دی، گورنمنٹ نے مدرسے کھل گئے ان کی جگہ، جہاں سکول کھلنے چاہیے تھے، جہاں یونیورسٹیاں ہونی چاہیے تھی، جہاں ہائی سکول یا ٹیکنیکل کالجز ہونے چاہیے تھے، وہاں پہ مدرسے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس علاقے کا غریب آدمی اپنے بچے کو سکول نہیں بھیج سکتا، لیکن وہ مدرسے ضرور بھیجے گا، اس لیے کہ اس کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. اسے پتہ ہے کہ یہاں بہت تعلیم ہے، دوسرا اسے پتہ ہے کھانا کھونا مل جائے گا، تیسرا اسے پتہ ہے کل کو کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا روزگار مل جائے گا. تو جس وجہ سے مذہبی تنظیموں کے پاس اسٹریٹ پاور پاکستان میں بہت زیادہ ہے. اس کو اگر میں سیکوینس سے چلاؤں نا بات کو، دیکھیں بات ہو رہی تھی ایوب خان کی. ایوب خان صاحب کے بعد آئے ہیں اپنے بھٹو صاحب، ٹھیک ہے. اور بھٹو صاحب اپنی ذات میں ایک انتہائی سیکولر آدمی، اور لیفٹ کا نعرہ لگا کے اوپر آئے. سوشلزم ان کی اکانومی تھی اور حکومت جمہوری تھی اور اسلام ان کا مذہب تھا، لیکن اس نعرے کو بھی انہوں نے مس یوز کیا اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے. اور بھٹو صاحب جیسا آدمی 74 میں انہوں نے سیکنڈ امینڈمنٹ بھی رد کر دی کانسٹیٹیوشن میں، ایم جیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا، جمعے کی چھٹی، امام کعبہ کا وزٹ پاکستان میں، اسلامی سربراہی کانفرنس، جوئے خانوں پہ پابندیاں، یعنی لوگوں کی پرسنل لائف تک پہ انہوں نے اسلامائزیشن جو تھی نا وہ انٹرفیئر کرنا شروع کیا. بالکل ان کے قریبی ساتھی کہتے ہیں کہ یہ بھٹو صاحب کا ایکچوئل سٹانس یا ایکچوئل شخصیت نہیں تھی، سب پولیٹیکل ان کے داؤ پیش تھے اور پولیٹیکل ان کی جو ضرورت تھی. اب ہوا کیا کہ یہی پولیٹیکل ضرورت بعد میں جب تحریک نفاذ مصطفیٰ کی چلی ہے، وہاں پہ تحریک چلی ہے، احتجاج ہوئے، اور یہی سب کچھ بھٹو صاحب کو لے کے پھانسی کے پھندے تک پہنچ گیا. اب ہوا یہ کہ بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آ گئے. ان کو عام طور پہ چیمپئن آف اسلام میں کہتا ہوتا ہوں، چیمپئن کاما انورٹڈ کاماز میں نا. ضیاء صاحب نے پھر جو کچھ کیا ہے وہ ایک پورا سبجیکٹ ہے، اور جس طریقے سے مجاہدین بھرتی کیے گئے، زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس نافذ کیا گیا، لوگوں کا پیسہ نکالا گیا بینکوں سے، اس زکوٰۃ کے پیسے سے مدرسے بنائے گئے ایجنسیز میں، ٹرائبل ایریاز میں، ان مدرسوں میں بچوں کو بھرتی کیا گیا، ان کی برین واشنگ کی گئی. دیکھیں یہ ایک ایسا نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے کہ وہ اس زمانے کا انتہا پسند بچہ اور اس زمانے کا مذہبی طور پہ جس کو معذور کر دیا گیا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے، یہ لوگ جب بڑے ہوئے جو